बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, मैंने 2 साल पहले ये वीडियो अपलोड की थी, लेकिन कुछ माह कबल अचानक ये वीडियो वायरल हुई और लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया। चूँकि उस वक्त ये तहरीरी हालत में थी, तो कुछ दोस्त अहबाब ने दरख्वास्त की कि इसमें ऑडियो भी शामिल की जाए, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें जो उर्दू पढ़ नहीं सकते। दरअसल इस वीडियो में अक्सर वो बातें थी जो हमने अपने असातिज़ा से सुनी और उन्हें अपने अल्फाज में बयां कर दिया। मेरी कोशिश तो यही होती है कि ऐसे मौज़ूआत से कुछ किनारा कशी की जाए, क्योंकि अक्सर लोगों के पेचीदा मसाइल और इस्लामी अफकार को सिरे से नज़रअंदाज करके इसे सिर्फ एक सेक्स टॉपिक तक महदूद समझते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा मुआशरा फहाशी, उरियानी और बेहयाई की नज़र होकर ऐसे दर्जनों मसाइल से अटा पड़ा है जिनका बरवक्त सद्जवाब ज़रूरी है। और ऐसे ही तकरीबन तमाम मसाइल कुरान और सुन्नत में भी बयां हो चुके हैं, लेकिन अगर उन्हीं मसाइल को हम अपने अल्फाज में बयां करते हैं तो वो एक फोश मौजू बन जाता है। खैर छोड़ें इस बात को। इस वीडियो के लाइक ही आपको ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि लोगों को इस वीडियो की कितनी अशद ज़रूरत थी। तो इसी वजह से मज़ीद तहकीक करके कुरान और सुन्नत और साइंस से मुतअद्दिद दलाइल इकट्ठे करके ये वीडियो दोबारा बना रहे हैं। इस मरतबा ये वीडियो कुछ तावील हो जाएगी, क्योंकि इसमें पहले से ज़्यादा तहकीक शामिल की जा रही है और इस मरतबा इस कबीह फेल से बचने के मुतअद्दिद तरीके भी बताए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस सदका जारिया में हमारा साथ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सबूत देंगे कि ये वीडियो हमारी नौजवान नस्ल के लिए कितनी ज़्यादा अहम और ज़रूरी थी। और गलत कमेंट्स वालों की हौसला शिकनी करेंगे। और मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हाथ से मनी खारिज करने वाले को मजलूब और इस फेल नाजेबा को जलक या इस्तेमना बिल जद और आम जुबान में इसे मुश्त ज़नी कहते हैं। ये बुरी आदत जब किसी को पड़ जाती है तो इसका छोड़ना मुहाल हो जाता है, क्योंकि हाथ की रगड़ की वजह से पट्टे ज़कीउल हिस्स हो जाते हैं और उनको बार बार तनाव होता रहता है। इसलिए वो इस जुर्म के बार बार मुर्तकिब होते रहते हैं। अक्सर लोग इसकी बुराई को महसूस करते हैं, लेकिन शैतानी वसावस की वजह से ख्याल करते हैं कि बस आज तो इस काम को कर लूं, फिर आइंदा कभी ना करूंगा। उनको मालूम होना चाहिए कि अगर वो यही सोचते रहेंगे तो कभी इस काम को न छोड़ सकेंगे और ये योम क़यामत तक खत्म होने में नहीं आएगा। अब इस मर्ज से पैदा होने वाली चंद एक खराबियां बयां करते हैं, ताकि चंद मिनट लज्जत हासिल करने वालों को मालूम हो जाए कि वो जिस फेल को बाइस लज्जत समझ रहे हैं वो दरअसल लज्जत नहीं बल्कि बेशुमार मुसीबतों का पेश खैमा है। जिस फेल को करने से आज वो 2 मिनट खुश हो जाते हैं, कभी उनको यही फेल सालों रुलाएगा। सबसे पहले कुरान पाक की दलील सुने। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। और वो लोग जो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मां सवाए अपनी बीवियों के या लोंडियों के जिनके वो मालिक हैं, उन पर कोई मलामत नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह किताबुन निकाह में लिखते हैं, जब मोमिनों की सिफ्त ये बयां कर दी गई कि वो अपनी शर्मगाहों को अपनी बीवियों और लोंडियों के सिवा कहीं इस्तेमाल नहीं करते, इससे उनके अलावा कहीं भी शर्मगाह का इस्तेमाल हराम होगा। फिर अल्लाह ताला ने इसी बात की मजीद ताकीद करते हुए फरमाया, फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। चुनाचे जो शख्स उनके अलावा कोई और रास्ता तलाश करे तो वही लोग ज्यादती करने वाले हैं। इसलिए मर्दाना उज़्वे खास को सिर्फ बीवी और लोंडी में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए मुश्त ज़नी हलाल नहीं है। बुखारी शरीफ में सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल है कि हम नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हमारे पल्ले कुछ नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों की जमात जो तुम में से शादी की ज़रूरियात, शादी के अखराजात और जिमा की कुव्वत रखता है वो शादी कर ले, क्योंकि यह नज़रों को झुकाने वाली है और शर्मगाह को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली है। और जिसके पास इस्तात ना हो वो रोज़े लाजमी रखे, ये उसके लिए तोड़ है, यानी हराम में वाक़े होने से रुकावट बन जाएगा। दुरुल मुख्तार में एक हदीस नकल की गई है कि नाकिउल जदी मलऊन, यानी हाथ से मनी गिराने वाला मलून है और खुदा की लानत का मुस्तूजब है। इस मसले के बारे में मजीद दलाइल भी हैं, लेकिन हम इन्हीं पर इक्तफा करते हैं और अब आपको बताते हैं कि साइंसी नुक्ता नज़र से इसके क्या नुकसानात हैं और इस मसला से जान कैसे छुड़ाई जा सकती है। चारों आइमा का इसके मुतालिक क्या मजहब है। कुछ लोग इसको जायज़ भी करार देते हैं, लेकिन उनके पास कोई कवी दलील नहीं है और
ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اس کو حرام کہتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی کبھی دلیل نہیں ہے، حالانکہ جو حرام کہتے ہیں ان کے دلائل آپ کو بتا دیے، اور بھی متعدد دلائل ہیں لیکن اختصار کی وجہ سے وہ نہیں بتا رہے۔ اور جو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، یعنی جسمانی طور پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یقیناً وہ ڈاکٹرز ذہنی مریض ہی ہو سکتے ہیں، یا پھر فرائڈ کے نظریے کے حامی جس نے جنس پرستی اور کھلم کھلا فحاشی کو فروغ دیا اور خود نشے کی ہیوی ڈوز کی وجہ سے مر گیا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے جبڑے کا کینسر ہوا تھا۔ اب یہ کس وجہ سے ہوا تھا اس کے بارے میں کسی کو کچھ حقیقت معلوم نہیں۔ در حقیقت ہاتھ کی رگڑ سے عضو تناسل کے رگوں پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں خون کا دورہ بند ہو جاتا ہے، نیلی نیلی رگیں ابھر آتی ہیں، اور پھر عضو تناسل میں کمزوری اور ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہتا۔ منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے نہایت خراب اور رقیق منی پیدا ہونے لگتی ہے، جس سے حیوانات المنویہ یعنی منی کے کیڑے معدوم ہو جاتے ہیں۔ بار بار منی کے نکلنے کی وجہ سے منی کا خزانہ بھی ذکی الحس ہو جاتا ہے اور اس کی قوت امساکیہ بالکل کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب پاخانہ کرتے وقت زور لگایا جائے تو فوراً چند ایک قطرے منی کے نکل پڑتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ذرا سی رگڑ یا جماع کے خیال سے یا عورت سے بات چیت کرنے سے ہی منی نکل پڑتی ہے۔ ایسی حالت کو ذکاوت حس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس فعل بد کا سب سے بڑا اثر اعضائے رئیسہ پر پڑتا ہے، اور بدن کے جوہر یعنی منی کو خارج کر دینے کی وجہ سے تمام اعضائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعضائے رئیسہ 4 ہیں: دل، دماغ، جگر، خصیتین۔ گویا کہ ان چاروں کی تندرستی سے بدن انسانی تندرست رہتا ہے، اور ان میں ضعف یا کوئی خرابی ہو جانے کی وجہ سے تمام بدن خراب یا کمزور ہو جاتا ہے۔ جلک کی وجہ سے ان چاروں اعضاء کو کیا نقصان پہنچتا ہے وہ نہایت مختصراً جانیں۔ پہلے نمبر پر قلب یعنی دل۔ جلک جیسے برے فعل سے جب کچھ لذت پیدا ہوتی ہے تو اس وقت یہی نہیں کہ صرف منی نکل کر بس ہو جاتی ہے، بلکہ ساتھ ایک اور چیز بھی خارج ہو جاتی ہے جو کہ منی سے زیادہ قیمتی ہے، وہ حرارت غریزی ہے۔ چونکہ اس کے غافل کو بار بار اس فعل کو کرنا پڑتا ہے، اس لیے حرارت غریزی اتنی خارج ہو جاتی ہے کہ جتنی اور پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دل کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض کو خفقان اور غشی کا عرضہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ان بدفعلیوں کا نتیجہ ہے جو اپنی بدقسمتی سے کر چکا ہے، تو پھر اس کا غم لاحق ہوتا ہے، اس لیے دل کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر مارے شرم کے دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو گناہ گار اور بد کردار سمجھتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے اور نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے انتشار کے وقت وہ خون کی صحیح مقدار عضو تناسل کی طرف نہیں بھیج سکتا۔ اسی وجہ سے ضعف قلب کے مریضوں کو کامل انتشار نہیں ہوا کرتا۔ دوسرے نمبر پر دماغ۔ جلک سے دماغ کو بہت جلد نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جو اعصاب پٹھے دماغ سے نکلتے ہیں وہ ذکی الحس ہونے کی وجہ سے بہت جلد کمزور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں تک ہو جاتے ہیں کہ خواہ مرد عورت کے ساتھ بھی لیٹا رہے تب بھی انتشار نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں سر درد رہتا ہے، ذرا سا چلنے یا بیٹھے بیٹھے کھڑے ہونے سے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، طرح طرح کے برے خیالات پیدا ہونے لگتے ہیں، اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بوقت انزال مرد کو لذت بہت کم آنے لگتی ہے، اسی لیے وہ التزاد لذت کی دوائیں لے کر اور بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جلک کی وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ منی کے زیادہ خارج ہو جانے کی وجہ سے خون کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، اس لیے جگر کو خون بنانے کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن جو خون پیدا ہوتا ہے وہ منی بنانے میں صرف ہو جاتا ہے، اس لیے جگر کو پوری خوراک نہیں ملتی۔ اس وجہ سے جگر بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے، اور جلک لگانے والے کے بدن میں خون کم ہونے کے باعث اس کے بدن کی رنگت زرد ہو جاتی ہے، نیز اس کی بھوک بند ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر خصیتین۔ اس فعل بد کی وجہ سے دونوں عضو نہیں بچ سکتے، چونکہ خون سے منی کو یہی عضو بناتے ہیں، اسی لیے اس مذموم کام سے اس کو بھی اپنا کام بار بار کرنا پڑتا ہے، بلکہ اکثر مواقع پر تو منی خام یا صرف خون ہی دینا پڑتا ہے، اس لیے کمزور اور ڈھیلے پن کی وجہ سے لٹک جاتے ہیں اور ان میں تھوڑا تھوڑا درد بھی رہنے لگتا ہے۔ اعضائے رئیسہ کے علاوہ معدہ، گردہ، مثانہ پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ غرض کہ انسان صحیح معنوں میں زندہ درگور ہو جاتا ہے، بلکہ بعض واقعات اور مشاہدات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کئی شخص تو اس فعل بد سے اچانک مر گئے، اور بعض اشخاص کو جنون یا مالخولیہ
یریشہ جیسی خوفناک بیماریاں چمٹ گئیں۔ لہذا پکار پکار کر کہا جاتا ہے کہ بھائیو اس فعل سے بچو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گے۔ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، ان کو خراب عادات لڑکوں کے ساتھ نہ ملنے دیں، بلکہ دو بچوں کو ایک جگہ چھوڑ کر کبھی بے پرواہ نہ ہوں، ورنہ وہ ضرور اس عادت کے مرتکب ہو کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ اس کا سب سے آسان علاج یہ ہے کہ اس چیز سے صدقے دل سے توبہ کریں اور اپنی خوراک بہتر کر لیں۔ حکیموں کے پاس جا کر پیسے مت اجاڑیں، سبزیوں اور پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور اگر قطرے آتے ہیں تو ٹھنڈے دودھ کے ساتھ اسبگول کا چھلکا استعمال کریں۔ مشت زنی کے مسئلہ میں ائمہ کا موقف کچھ اس طرح سے ہے کہ تین ائمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسے حرام کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسے جائز کہتے ہیں، اور اہل تشیع کے مذہب میں بھی مشت زنی حرام ہے۔ اس لیے متفقہ فتویٰ تین ائمہ کے قول پر ہی دیا جائے گا۔ اس فتویٰ کی روح سے یہ حرام فعل ہے، اسے جتنا ممکن ہو خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی اس سے حتی الامکان بچیں۔ مشت زنی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کی جائے اور کوئی فوش خیال آنے پر اللہ کا ذکر اور اس کی یاد شروع کر دی جائے۔ نمبر 2، نکاح میں عجلت کی جائے اور خود کو اپنی شریک حیات تک ہی محدود رکھا جائے۔ اگر نکاح کی استطاعت نہ ہو یا بیوی یا شوہر تک رسائی ممکن نہ ہو تو کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ نمبر 3، غذا کو سادہ رکھا جائے تاکہ سفلی جذبات کم سے کم پیدا ہوں۔ نمبر 4، کسی گناہ کے سرزد ہونے کے بعد مایوس نہ ہوں، بلکہ توبہ کر کے نئے سرے سے محنت میں لگ جائیں اور حتی الامکان اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، خود کو مصروف رکھیں اور زیادہ سے زیادہ مثبت سرگرمیاں شروع کر دیں۔ نمبر 6، جذبات کو بھڑکانے والی فلمیں، ڈرامے، ناولز، سائٹ یا رسائل و جرائد سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، جسمانی مشقت کریں اور کسی کھیل کود یا جسمانی ورزش میں خود کو مصروف کریں۔ نمبر 8، نظروں کی حفاظت کریں کیونکہ ہیجان انگیز تصاویر یا ویڈیوز دیکھنے سے شہوت بھڑکتی ہے اور انسان حرام کام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ کہہ دیں مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ایک نظر کے بعد دوسری مرتبہ نظر مت دوڑاؤ، لہٰذا پہلی نظر وہ ہے جو اچانک پڑ جائے تو اچانک پڑنے والی نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری نظر حرام ہے اور پہلی نظر کوئی جمع کرنا بیٹھ جائیں وہ بھی حرام ہے، فوراً نگاہیں پھیر لیں۔ اسی طرح ایسی جگہوں سے بھی دور رہیں جہاں پر ہیجان انگیز صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ نمبر 9، مختلف قسم کی عبادات میں مصروف عمل رہیں اور گناہ کے لیے فرصت ہی نہ چھوڑیں۔ اس کے لیے آپ ایک تسبیح ہر وقت ہاتھ میں رکھا کریں اور استغفار کی کثرت کرتے رہا کریں۔ نمبر 10، مشت زنی اور خود لذتی سے جسمانی صحت پر رونما ہونے والے طبی نقصانات کو ذہن میں اجاگر رکھیں کہ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے، اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں اور عضو خاص بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ یا اسی طرح کے دیگر نقصانات جو اوپر بیان کیے گئے ہیں ان سب کو ذہن نشیں رکھیں۔ ایسے ہی نفسیاتی نقصانات مثلا ذہنی تناؤ اور ضمیر کی ملامت، ان سب نقصانات میں سے سب سے بڑھ کر یہ کہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی کیونکہ بار بار غسل کرنا پڑے گا یا غسل کرنے کو دل نہ چاہے گا، خصوصاً جب سردیوں کا موسم ہو۔ اسی طرح روزہ خراب ہو جائے گا۔ نمبر 11، اپنے آپ کو دی گئی غلط تسلیوں سے دور کریں کیونکہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو زنا یا لواطت سے بچانے کے لیے خود لذتی جائز ہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زنا یا لواطت کے قریب جا ہی نہ سکتا ہو۔ نمبر 12، ارادی قوت اور عزم مصمم ہر وقت ساتھ ہو، اور یہ کہ اپنے آپ کو شیطان کے سامنے ڈھیر مت کریں، تنہائی سے بچیں، مثلا رات کو اکیلا مت سوئیں، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اکیلے رات مت گزارے۔ نمبر 13، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ کارگر علاج اپنائیے، یعنی روزے رکھیے، کیونکہ روزہ شہوانیت کو مانند کر دیتا ہے اور جنسی خواہش کو معتدل بنا دیتا ہے۔ تاہم غیر مناسب طریقے مت اپنائیے کہ قسم اٹھا لیں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یا نظر مان لیں کیونکہ اگر اس نے دوبارہ یہی کام کر لیا تو یہ قسم توڑنے کی بنا پر ایمان میں کمی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح ایسی ادویات مت استعمال کریں جو شہوت کو ٹھنڈا کر دیں کیونکہ ان سے طبی اور جسمانی نقصانات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں یہ بھی منع ہے
کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جن سے شہوت کلی طور پر ختم ہو جائے۔ نمبر 14، سوتے وقت سونے کے اذکار کی پابندی کریں، دائیں کروٹ پہ سوئیں اور منہ کے بل اوندا مت لیٹیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 15، آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں۔ اس کبھی عادت سے خلاصی کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے مؤثر علاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی ایک شخص کو بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے تو اسے اس تک شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارا ساتھ دیں۔ پچھلی دفعہ یہ ویڈیو 6000 سے بھی زائد مرتبہ شیئر ہوئی تھی، اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس دفعہ آپ کو اس سے زیادہ شیئر کرنی ہے تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں جو نہیں دیکھ سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔